अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा सुनेहा रऊफ़ का नावल तासीर गुर्बत, एपिसोड नंबर 7। राहिमिया ने दूर तक उस गाड़ी से निकलते धुएं को नज़रों के हसार में रखा था। बेटा, वजह कोई भी हो और गलती किसी की भी, आगे बढ़कर मामलात हल करने में पहल करने से कोई छोटा नहीं होगा। साइमा बलोच ने उसे समझाया तो उसने सर हिलाया। शाम तक उसने बस फारिग बैठकर ही वक्त गुजारा था। अब भी वो टेरेस पर खड़ी थी जब उसकी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। अब की बार राहिमिया ने कोई नोटिस नहीं लिया और वहीं खड़ी रही। शॉल अब भी नहीं थी उसके पास। यही वजह थी कि उसके हाथ और पांव बर्फ़ बने थे। वो साइमा बेगम से मिलकर ऊपर आया, नीचे से उसे वहाँ खड़े देख चुका था। वापस आते चीज़ें रखते भींचे लबों और मुट्ठियों से उसकी तरफ बढ़ा और झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। इतना तो मेरी बात का मान रखो राहिमिया अफशान बलोच, कहते उसने चादर उस पर फेंकी थी। राहिमिया ने गहरी सांस भरी। वो उससे और नाराज़ करती जा रही थी। खाना खाएंगे? वो बहुत बेतुका सवाल पूछ चुकी थी। अफशान ने उसे देखा और बिना जवाब दिए चेंज करने चला गया। राहिमिया ने होंठ काटे। आज वो काफ़ी थक चुका था, इसलिए खाना खाकर वापस ऊपर आ गया और लेट गया। कॉफ़ी की शदीद तलब के बाद भी उसने राहिमिया को बनवाने का नहीं कहा था। राहिमिया ने उसे देखते कदम उसकी तरफ बढ़ाए। दिल अंदर से लरज़ रहा था, लेकिन पहल करनी थी। शान, धीमी आवाज़ में मुखातिब किया गया। शान सुने। इस वक्त नहीं राहिमिया, मेरे सर में दर्द है और मैं सोना चाहता हूँ। उसकी झुंझलाती आवाज़ गूंजी। राहिमिया लाइट ऑफ करते अपनी जगह पर लेट गई, लेकिन नींद कहाँ आनी थी उसे। उससे मुंसलिक मर्द उससे नाराज़ था। वो झुंझलाते उठकर बैठी और उसकी तरफ देखा जो कनपट्टियों को उंगलियों से सहला रहा था। राहिमिया ने उसे देखते कुछ सोचा और कमरे से निकल गई और चाय बनाकर लाई। ट्रे में चाय के कप के साथ पेन किलर और पानी का ग्लास भी था। लाइट ऑन करते उसे उठने का इशारा करते चाय उसे थमाई। उसका ये अमल अफशान बलोच के दिल में घर कर गया था, इसलिए खामोशी से कप थामा। अपनी नहीं लाई? आपको भूल गया है, हमें नहीं पसंद, उसने मुंह बसूरते कहा। एक्सक्यूज़ मी। उस शख्स को अयाने का रोना पसंद ना आया था, इसलिए उसे मुतवज्जे करना चाहा। अयाने ने सुर्ख निगाहों से उसकी तरफ देखा था। काफ़ी सर्दी है बाहर, आप अंदर चलें। वो हिचकिचाया। आज रयान दुरानी हिचकिचाया था किसी लड़की से मुखातिब होने पर। अयाने ने आहिस्ता से सर नाव में हिलाया। इस वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। वो ये तक भूल गई थी कि किसी अनजान के घर थी। ट्रस्ट मी, आपको कोई मसला नहीं होगा। अंदर आधी सर्वेंट्स फीमेल है। वो उससे फासला रखते घुटनों के बल बैठते बोला, लेकिन अयाने उस वक्त वहाँ से नहीं उठना चाहती थी। आप मुझे घर छोड़ सकते हैं मेरे? उसने सुर्ख निगाहों का जाविया गेट की तरफ मोड़ते पूछा। ये पहली बात थी जो उसने रायान दुरानी से की थी। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। उसकी आवाज़ की गूंज कई लम्हों तक रायान दुरानी को खुद में सुनाई दी थी। यह आवाज़ उसे सुकून दे गई थी, पर क्यों? वो नहीं जानता था। वो ऐसा तो कभी नहीं रहा था, तो क्यों आज एक लड़की के आंसुओं से पिघल गया था? ओके, आए, उसने लम्हे भर सोचने के बाद कहा और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का बोला। वो उठकर अब गाड़ी के पास खड़ी थी। टॉवल अब भी लपेट रखे थे, लेकिन इतनी ठंड के बावजूद भी उसका जिस्म कांप नहीं रहा था। रायान दुरानी इशारे से ड्राइवर को साइड पर होने का कहा और उसके लिए आगे का दरवाज़ा खोला। वो सब नज़रअंदाज करती पीछे का दरवाज़ा खोलती बैठ गई। ड्राइवर हवन्नक बना गाड़ी के पिछले बंद दरवाजे को देख रहा था और उस लड़की को जो उनके मालिक की तजलील कर चुकी थी। वो इंतज़ार में था कि रायान दुरानी अब फटा, लेकिन उसका इंतज़ार ही रहा। रायान दुरानी घूमकर दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी खुले दरवाजे से बाहर निकाली। अफशान ने ध्यान से देखा। वो सुबह वाले उसी सुर्ख जोड़े में थी। कपड़े चेंज करो और कल से स्वेटर उतरा नजर ना आए तुम्हारा मुझे। उसके केयर करने का अंदाज भी आज सख्त था। तौबा, ये तो मुझे सालिम ही निकल जाने का इरादा रखते हैं। उफ, अभी तो बच्चे भी नहीं हुए हमारे। वो खुद से सोचती भूली, फिर एहसास होते ही बस अपनी सोच पर इस्तग़फ़ार किया। वो चेंज करके मुंह धोकर वापस आई तो वो भी लेट चुका था। उसने उसके करीब बैठते उसका सर अपनी गोद में रखा और छोटे हाथों से उसका सर दबाने लगी। वो जो उसे मना करने लगा था, सुकून महसूस होते ही खामोश हो गया, लेकिन उसके हाथ काफ़ी ठंडे थे, इसलिए अपने गर्म हाथों में उन्हें थामा। रहमिया के दिल की धड़कन बड़ी थी, लेकिन अफशान की आंखें बंद थी। उसके हाथों का टेम्परेचर नॉर्मल होते ही उसके हाथ छोड़े थे। राहिमिया ने उसका सर दोबारा दबाना शुरू किया और लम्हे बाद वो झिझकती उस पर झुकी थी। उसकी दोनों बंद आंखों पर लब रखते वो पीछे हटी।
افشان نے اس کی گو سے سر ہٹا کر اپنے تکیے پر رکھ لیا تھا۔ اب کی بار پشیمانی تھی۔ راہمیہ نے پیچھے سے اس کے گرد اپنے بازو باندھے اور اونچے ہوتے سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ شان، لوگوں کو محبت ہوتی ہے یا کوئی پسند ہوتا ہے، لیکن آپ ان سب سے بڑھ کر ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ رہ کر دوبارہ سانس لینا سیکھا ہے۔ آپ ضرورت ہے میری، اور ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے صاف لفظوں میں اپنے دل کا حال بیان کیا تھا۔ ابھی کل آپ کو مجھے چھوڑ کر جانا تھا راہمیہ۔ اب کہ اس کا لہجہ دھیما تھا، راہمیہ نے اس کا رخ خود کی طرف تڑپتے موڑا تھا۔ ہم دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس شخص کو نہیں جس نے ہمیں چاہا ہے۔ آپ قیمتی ہیں ہمارے لیے، بہت قیمتی۔ افشان نے اسے دیکھتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر اسے گھورا۔ بال برش نہیں کیے تھے صبح؟ ہاں، وہی تھا جو اس کی ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ نہیں۔ کیوں؟ آپ نے کیوں نہیں باندھے تھے؟ اف راہمیہ، بڑی ہو جائیں، کل کو ہماری بیٹی کے بھی لگتا ہے مجھے ہی باندھنے پڑیں گے، کیونکہ اس کی ماں تو خود مجھ سے بندھواتی ہے۔ اس نے جھنجھلاتے کہا۔ راہمیہ کا چہرہ سرخ کندھاری ہوا تھا، جسے افشان بلوچ نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ یہ پہلا سفر تھا جو اس نے عہد قریشی کے بغیر کیا تھا۔ اس کا دل ہر جذبات سے عاری تھا۔ گاڑی میں ایک وجود تھا جس کے دل نے دھڑکنے سے انکار کیا تھا، اور ایک تھا جس کا دل 100 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ ایان ذوالفقار کی خوشبو پوری گاڑی میں چھائی تھی، جسے ریان درانی نے گہرا سانس بھرتے اپنے اندر اتارنا چاہا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں تھا کہ گاڑی کی ٹائر جھٹکے سے چرچرائے۔ ریان درانی نے ہونٹ بھینچے جہاں ایک لڑکی سڑک پار کرنے کے چکر میں اس کی گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔ وہ جو دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر کے نکلنے لگا تھا، پیچھے وہ نہ بیٹھی ہوتی تو باہر نکل کر اس لڑکی کا دماغ اچھے سے سیٹ کرتا۔ وہ لڑکی تیش سی عالم میں آئی اور اس کی طرف کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے بیزاری سے شیشہ نیچے کیا۔ اوئے، اندھے ہو؟ نظر نہیں آتا؟ اتنی بڑی گاڑی چلانی نہیں آتی تو یہ بڑے لوگ نہ جانے تم لوگوں کو ڈرائیور کیوں رکھتے ہیں؟ وہ آنکھوں کا چشمہ ہٹاتے بولی۔ تمیز سے آہستہ آواز میں بات کرو اور فوراً سے پہلے رفع دفع ہو جاؤ۔ وہ غرایا۔ اچھا، اور جو میرا اتنا نقصان کیا ہے لاٹ صاحب نے، وہ کون تمہارا پھوپھا بھرے گا؟ اس نے سڑک پر اپنے تھیلے سے باہر آئے ٹماٹروں کو دیکھ کر کہا۔ ریان نے ایک نظر پیچھے دیکھا جہاں وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ اپنے والیٹ سے پیسے نکالے اس لڑکی کے آگے کیے۔ یہ لو اور نکلو، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ بچ گئی ہو۔ وہ دہاڑا۔ دانن اس کے خوف سے کانپی تو تھی، لیکن لمحے کے لیے اس کے پیسے دیکھتے دوسری طرف سے آئی اور دروازہ کھولا۔ ریان درانی نے ماتھے پر سلوٹے لیے اسے دیکھا۔ آج اگر وہ اکیلا ہوتا تو اس لڑکی کو اس کی اوقات بتاتا۔ وہ لڑکی سارے ٹماٹر اور مٹر اندر ڈالتی اپنا تھیلا لیے آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی۔ یہ نا پیسوں کا رو کسی اور کو دکھانا، یہ اگلی سڑک کے کنارے گھر ہے، وہاں اتارو، کیونکہ تھیلا تو تم میرا پھاڑ ہی چکے ہو۔ یوں؟ ریان نے کچھ سخت کہنے سے خود کو روکا اور نہایت ضبط کے ساتھ اس کی بتائی سڑک کے کنارے گاڑی کو روکا۔ وہ اس کے دیے پیسے جو سامنے پڑے تھے ان میں سے ایک 100 کا نوٹ اٹھایا، اپنا پرس کھولا اور باقی 80 روپے واپس رکھے۔ یہ جو تم نے میرا تھیلا پھاڑا ہے نا، یہ 20 کا ملتا ہے اب، اور دانے نے اپنا ایک پیسہ نہیں چھوڑتی۔ وہ اسے دیکھتے غصے سے بولی۔ جسٹ شٹ اپ، اترو فوراً، اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کر جاؤں۔ ریان درانی نے ہاتھ سے اسے دفع ہو جانے کا کہا تو وہ بھی اتر گئی۔ باہر نکلتے اس کی گاڑی کو ایک ٹانگ رسید کرتی سامنے بنے چھوٹے سے گھر میں گھس گئی۔ آئی ایم سوری، ہمیں ویسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے بالآخر اعتراف کر ہی لیا تھا۔ راہمیہ افشان بلوچ، ایک بات پلے باندھ لو کہ چاہے ہماری کتنی بڑی لڑائی کیوں نہ ہو جائے، تم یہ جانے کی بات نہیں کرو گی۔ مطلب یہ کمزوری ہے آپ کی؟ وہ مسکرائی۔ جسٹ ڈونٹ۔ سنجیدہ لہجہ۔ اوکے، سمجھ گئی، گھورے مت اب۔ اپنا یاد ہے کیا کیا تھا؟ اس کا اشارہ کس طرف تھا وہ سمجھ کے بھی انجان بن گیا۔ کیا کیا تھا؟ زیادہ نہیں بنے شان، میں ماما کو بتا دوں گی۔ کیا بتائیں گی؟ کہ میں نے آپ کو اتنا پیارا سا بوسہ دیا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ راہمیہ نے اسے مسکراتے دیکھ سکون کا سانس بھرا۔ یہ تو طے تھا کہ راہمیہ بلوچ کی کمزوری افشان بلوچ کی ناراضگی تھی۔ اف! اس نے اسی کی شرٹ میں چہرہ چھپایا تو اس کا چھت پھاڑ کہکا گونجا۔ شان، کیس واپس مت لیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم لڑیں تو ہم آپ کے لیے یہ بھی کریں گے۔ اس کی بات سن کر افشان نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ نہیں، کسی پریشر میں مت کہیں یہ سب۔ نہیں، سچ میں ہمیں یہ کرنا ہے، خود کے لیے نہیں، ان لڑکیوں کے لیے جن کے پاس ہر پل ساتھ دینے کے لیے افشان بلوچ نہیں۔ سیدھی بات تھی لیکن کافی معنی رکھتی تھی۔ افشان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ لیکن کورٹ وغیرہ میں ہم نہیں جائیں گے اور نہ پڑھیں گے۔ اس کی وہی ضد پھر سے شروع ہوئی تھی۔
آپ دونوں کام کریں گی، نہیں تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے میری ناراضگی کا. ابھی تو مان گیا ہوں، تب نہیں مانوں گا. آپ ایسا نہیں کریں گے. وہ تڑپ ہی تو گئی تھی. بالکل میں ایسا ہی کروں گا. اس نے بالوں کی لٹ کو کھینچتے کہا. اس وقت اس کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر تھا جسے راہمیہ بلوچ اچھے سے جان گئی تھی، لیکن ہچکچاتی تھی. اس نے آگے بڑھتے افشان کی گردن میں منہ دیا کہ اس کی آنکھوں میں مزید دیکھنا اسے کہیں کا نہ چھوڑتا. افشان نے اس کے گرد حصار کھینچا. اس حصار میں پہلی سی شدت تھی. راہمیہ کی ہتھیلیاں نم تھی. اس کے دل کی دھڑکن وہ بخوبی سن سکتی تھی، اس لیے فوراً علیحدہ ہوئی. ہمیں نیند آئی ہے. اس کی آواز اس قدر آہستہ تھی کہ مخالف بمشکل سن پایا. اسے واپس قریب کرتے اس کے کندھے پہ بوسہ دیا. اس ایک بوسے میں کیا کچھ نہ تھا. مان، بھروسہ، محبت اور سب سے بڑھ کر عشق. اس نے راہمیہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے. راہمیہ نے ہونٹ تر کیے اور آنکھیں بند. شان. لیکن اب وہ سن ہی کہاں رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ آج اس میں کھو گیا تھا. اس میں کھوتا وہ اسے بھی خود میں گم کر چکا تھا. کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی ان دونوں کی آگے والی زندگی کے لیے دعا گو تھا. لیکن کل کس نے دیکھا تھا؟ وہ صبح پہلے اٹھ چکا تھا. اسے دیکھا جو اس کے ہی تکیے پر سر رکھے گہری نیند میں اسے اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے اس کے بالوں کی ایک لٹ کھینچتے اسے اٹھانا چاہا تھا. اس نے افشان کا ہاتھ جھٹکا تھا. افشان نے اسے ایسا کرتے دیکھ اپنی بیڈ اس کے بھرے گلابی گالوں پر زور سے بھیری. وہ چیخ کر اٹھی تھی اور اسے دیکھا جو آج کھل کر مسکرا رہا تھا. یکدم راہمیہ کے آنسو گرتے دیکھ وہ بوکھلا گیا. کیا ہوا راہمیہ؟ یہاں دیکھو، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے آنسو صاف کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے کہا. وہ مسلسل روتی اب اسے پریشان کر رہی تھی. اس کی کندھے سے سر کی شرٹ واپس جگہ پر لاتے اسے دیکھا جو شوں شوں کر رہی تھی. ہمیں سونا ہے ابھی. اوف، تو ایسے بولو یا جان ہی نکال دیتی ہو. افشان نے اسے گھورتے کہا. ویسے میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ اٹھا کرو اور مجھے میرے کپڑے دیا کرو اور بال بھی اچھے سے برش کرو. ماما سے آئلنگ کروانا آج. اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا. افشان اسے دیکھتے مسکرایا. اگر اس سے پوچھتا کہ اس کی زندگی میں سب سے قیمتی کیا ہے تو وہ دونوں بنا سوچے ایک دوسرے کا نام لیتے. اس پر جھکتے اس کی آنکھیں چومی تو وہ بھی مسکرائی. افشان کا اس کی آنکھیں چومنا اسے کافی بھاتا تھا. اٹھ جائیں میڈم، میرے جانے کے بعد سو جانا. افشان نے زبردستی اسے اٹھا کر بٹھایا تو وہ جھولتی اسی کے کندھے پر سر رکھ گئی. افشان نے اسے اٹھتے نہ دیکھ واپس تکیے پر لٹایا اور کمفرٹر اڑایا اور تیار ہو کر روم کی لائٹس آف کی اور نکل گیا. ریان درانی نے اس گھر کو غور سے دیکھا تھا اور ایک نظر پھر پیچھے دیکھا جہاں وہ اب بھی آنکھیں مودے پڑی تھی، شاید غنودگی میں تھی. اس کے گھر کے دروازے پر گاڑی روکی جو اس کا سیکرٹری وہاں نکلنے سے پہلے اسے گوگل لوکیشن بھیج چکا تھا. ایان ذوالفقار، آپ کا گھر آ گیا ہے. گلا کھنکارتے وہ تیز آواز میں اسے متوجہ کرنے کے لیے بولا. لوکیشن کے ساتھ نام بھی اسے ابھی ابھی معلوم ہوا تھا اپنے فون پر آئے میسج سے. ایان نے سوجی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا اور چونکی. پھر کھڑکی سے باہر دیکھ کر ایک گہری سانس بھری اور خاموشی سے اتر گئی. اب کی بار وہ شخص سے مخاطب نہ ہوئی تھی جو انتظار ہی کرتا رہ گیا تھا. مخالف کئی لمحے وہیں کھڑا رہا تھا اس کے اندر جانے کے بعد بھی، پھر گاڑی زن سے بھگاتے اس کیمپ سے نکل گیا. یہ پہلی ملاقات تھی ایان احد قریشی کی ریان درانی سے اور ریان درانی کی دانین وجاہت سے. وہ آ کر شاور آن کرتے ٹھنڈی پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے وجود میں لگی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تھی. احد قریشی کہاں تھا اسے اندازہ نہیں تھا. اسے اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غیر مرد کے گھر میں گھسی تھی اور اسی کے ساتھ گھر آئی تھی. اپنی زندگی کی سنگین غلطی وہ کر چکی تھی، لیکن دل ابھی یہ بات تسلیم کرنے کی حالت میں نہ تھا. وہ بس احد قریشی سے دور جانا چاہتی تھی. کہاں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی. اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، اپنے ماں باپ کو نہیں توڑ سکتی تھی. ایک طرح سے وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ احد قریشی کی اصلیت ان پر کھلے، جس سے وہ خود اب تک انجان رہی تھی. حقیقت تو اسے اب بھی نہیں پتہ تھی. وہ لاشعوری طور پر احد قریشی کے انتظار میں رہی تھی، دل اسے دیکھنے پر آمادہ نہیں تھا. لیکن آدھے گھنٹے بعد باہر مین گیٹ کا دروازہ کھل کر بند ہوا تھا. اس نے اپنا سر مزید کمفرٹر میں چھٹوایا. وہ آ کر اس کے مقابل لیٹا سو گیا تھا. اس کی سسکیاں پوری رات کمرے میں گھونجتی رہی تھیں. صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ڈرائیور کے ساتھ جا چکی تھی. اس کی آنکھ 10 کے قریب کھلی. سر بھاری تھا لیکن اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا. نہ تو آج کھڑکی کے پردے پیچھے تھے، نہ کوئی چہل پہل تھی. وہ شاور لے کر نیچے آیا اور اسے ڈھونڈا، لیکن سارا گھر سونا پڑا تھا. رات کیا ہوا تھا اسے بالکل یاد نہیں تھا، اسی لیے اب وہ بے چینی سے ایانے کو ڈھونڈ رہا تھا.
دھچکا اسے تب لگا جب گارڈ نے اسے بتایا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ اس نے فوراً ڈرائیور کا نمبر ملایا تھا جس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے وہیں چکر کاٹنے لگا۔ ایانا نے پہلا ایسا کبھی نہیں کیا تھا، وہ اس کے بغیر گھر سے کبھی نہیں نکلی تھی، تو آج ایسا کیا ہوا تھا؟ گاڑی کا ہارن سنتے وہ لمبے ڈھک برتا باہر نکلا، ضبط سے آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں۔ کہاں گئے تھے وہ؟ جی ایانا بی کو چھوڑنے۔ کہاں؟ ان کے گھر۔ کس کے کہنے پر؟ اس کے ہر جواب پر اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا ایسا کچھ اس نے کل کو کیا تھا، لیکن ایسا بھی کیا سنگین کیا تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی؟ کس کے کہنے پر؟ وہ جی انہوں نے کہا تھا، مجھ سے پوچھا تھا۔ اس نے مٹھی گاڑی کی بونٹ پر ماری تو ڈرائیور سہم گیا۔ اندازہ تو اسے ہوا تھا کہ وہ بدتمیزی کر گیا ہے۔ سوری چچا، لیکن آپ میری اجازت کے بغیر کیوں چھوڑ کر آئے ہیں؟ اس کا بحث کرنے والا مدعا ہی فضول تھا، لیکن کون سمجھاتا اسے؟ ڈرائیور بھی خواہ مخواہ ہی ڈر گیا تھا۔ احد قریشی نے غصے پر قابو کرتے ان سے معافی مانگتے انہیں بھیج دیا تھا، جو بھی تھا بڑے تھے اس سے۔ اب وہ یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آئی تو اندر سے گاڑی کی چابی اور والیٹ لایا اور گاڑی اس کے گھر کے سمت بڑھائی۔ اس ایک ہفتے کے خوب لاٹ اٹھانے کے بعد بالآخر وہ آج گھر سے نکلی تھی اور میڈیکل کالج گئی تھی۔ اس کی کلاس میں ایک لڑکی کو افشان اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر چکا تھا۔ اس کی حفاظت پر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا کیونکہ کیس کی پہلی سنوائی کی تاریخ بھی قریب تھی۔ فیصل بلوچ مہینے کی بعد ضمانت کروا چکا تھا، لیکن اب تک اس کی طرف سے کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھایا گیا تھا، لیکن احتیاط لازمی تھی۔ دوپہر 3 بجے آ چکی تھی، کھانا کھاتے سو کر اب اٹھی تھی۔ جب گھڑی 7 کا ہندسہ عبور کر گئی تھی، اس نے دیکھا اس کی ساری بکھری چیزیں سمٹی سائڈ پڑی تھیں۔ اس نے بالوں کو کیچا لگاتے یہاں وہاں دیکھا، وہ نہیں تھا۔ نیچے آئے جہاں خاموشی تھی۔ اسائمہ بلوچ اس وقت اپنے کمرے میں آرام کرتی تھیں۔ وہ ملازمہ کو کسٹرڈ بنانے کا کہتی سامنے کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ اکثر اپنا کام کرتا پایا جاتا تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھولتے اسے دیکھا جو مصروف سے انداز میں فائل پر نشان لگا رہا تھا۔ آ جاؤ۔ اسے واپس جاتا دیکھ کر وہ بولا تو وہ بھی دروازہ بند کرتی انگڑائی لیتی اس کی طرف بڑھی۔ افشان نے ہاتھ بڑھا کر اسے گود میں اٹھایا اور اپنی فائل بند کی۔ وہ اس سے ٹیک لگاتی ایزی ہو گئی۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ بورنگ۔ حسب توقع اس کا وہی جواب تھا جو افشان نے سوچا تھا۔ آہستہ آہستہ سیٹل ہو جاؤ گی۔ اس کے بالوں کو درست کرتے وہ بولا، آپ کو کہا تھا نا مجھے نہ بھیجیں، وہاں لڑکے ایسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے مجھے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی بولی، کیوں؟ اس کا لہجہ یکدم بدلا تھا، آنکھوں میں سرد مہری اتری تھی۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود اتنا ڈر گئی تھی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ افشان نے اسے دیکھا جو اس وقت صبح والے آسمانی رنگ کے جوڑے میں تھی، بال اب بھی صبح کی طرح ہاف کیچر میں قید تھے۔ اس کے گال سردی کی وجہ سے ہلکے گلابی تھے۔ وہ بنا میک اپ اور کسی تیاری کے خود کی طرف ہزاروں کو متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آج پہلی بار اس کا حسن اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ بے شک یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، پر اب وہ بدل چکا تھا۔ کل سے نہیں جاؤ گی اس کالج؟ سچ میں؟ وہ چیخی اور گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، ساتھ ہی گرلز کالج ہے، وہاں جاؤ گی۔ کل سے فارمیلٹیز میں پوری کر دوں گا، ساتھ جا کر۔ اس کے بھرے گالوں پر لب رکھتے وہ بولا۔ راہمیہ نے منہ بسورا۔ پل کے لیے بھی وہ خوش نہیں ہونے دیتا تھا۔ نیند آپ نے کافی پوری کر لی ہے، اس لیے آج ہمیں وقت دیں گی؟ وہ اس کے بازو پر لکیر کھینچتا بولا۔ جی نہیں، ہمیں پڑھنا ہوگا۔ وہ ہتھے سے اکڑی تھی۔ میں پڑھا دوں گا اپنے طریقے سے، ڈونٹ وری۔ ابھی جائیں کھانا لگوائیں، میں آتا ہوں۔ راہمیہ منہ بناتی اٹھ کر دروازے کے پاس جا کر اسے دیکھا جس کا دھیان فائل کی طرف تھا۔ زبان نکال کر شکل بناتے اسے دیکھا اور چھپاک سے باہر نکل گئی۔ افشان نے اس کے جاتے ہی چشمہ اتارتے رکھا اور دلکشی سے مسکرایا۔ وہ حسین تھی بے حد۔ وہ آ تو گئی تھی لیکن اب کمرے میں بیٹھی تھی شرمندہ سی، کیونکہ اس نے اپنے والدین سے جھوٹ بولا تھا۔ ان کو تو وہ مطمئن کر چکی تھی، لیکن خود کو کیسے کرتی؟ رات تک اس نے سوچا تھا وہ نہیں جائے گی، لیکن صبح دوبارہ اس شخص کو دیکھتے اس کے کیے سارے ستم یاد آتے وہ پھر سے بکھر گئی تھی، اس لیے وہ حالات سے بھاگ گئی تھی۔ ابھی بھی وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے بے مقصد کھڑی تھی، کیونکہ چائے تو کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ خیالات کے دائرے میں ارتعاش تب برپا ہوا جب نیچے سے اسے مختلف آوازیں آنے لگیں۔ دل دھڑکنے کی رفتار حد درجے تیز ہوئی تھی۔ تو کیا وہ سچ میں آ گیا تھا؟ اس نے آنکھیں میچی۔ وہ جتنا اسے بھاگنا چاہتی تھی وہ اتنا اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے خود کو واش روم میں بند کیا۔ اس وقت اگر زندگی میں اسے کسی سے نفرت ہو رہی تھی تو وہ تھا احد قریشی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر وہیں بند رہتی، لیکن نیچے سے آوازیں آنا اب بند ہو گئی تھی۔ وہ سمجھی وہ چلا گیا ہے، اس لیے باہر آئی۔
जहाँ वो उसके बेड पर तिरछा लेटा वॉशरूम के दरवाजे पर नजरें टिकाई था। अयाने ने उसे देखते नापसंदीदी से रुख फेरा था। अहद कुरैशी को सदमा हुआ। ये पहली बार था जब अयाने जुल्फ़िकार उससे इस कदर बुरे तरीके से रुख फेरा था। उसे एक नज़र में कुछ भी नॉर्मल न था। वो झटके से बैठकर उठकर उसके पास आया। वो जो अलमारी में सर दिए न जाने क्या तलाश कर रही थी, यह शायद खुद को मसरूफ़ दिखाने का बहाना था। अहद ने झटके से उसका रुख खुद की तरफ मोड़ते उसे अलमारी का दरवाज़ा बंद करते दरवाजे के साथ लगाया था। वो आज उसे शदीद हैरत में मुब्तला कर रही थी। ये तो उसकी अयाने जुल्फ़िकार नहीं थी। नीचे उसके वालिदैन बता चुके थे कि वो उसके साथ ही सुबह आई है, जो सुबह उसे उसके ज़िद करने पर छोड़कर गया है, क्योंकि वो उन्हें बहुत मिस कर रही थी। इतना झूठ किस लिए, वो समझने से कासिर था। सब सवालात का जवाब एक ही शख्स दे सकता था, जिसके चेहरे पर उस वक्त नापसंदीदगी के सिवा कुछ था ही नहीं। उसे आज अंदाज़ा हुआ था कि कितना तकलीफ़ देह है अपना पसंदीदा शख्स, खुद से मुंसलिक औरत की आंखों में खुद के लिए नापसंदीदगी देखना। मर्द खुद बेरुखी कर भी जाता है, नाराज़गी का इजहार भी और शिकवे भी, लेकिन अगर यही सब औरत करे, वो भी औरत, वो औरत जो उसके दिल के निहायत करीब हो, उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती। अयाने जुल्फ़िकार, ये आंखें आज वो नहीं हैं जिनमें मुझे अपना अक्स वाज़े दिखा करता था। सरगोशी की गई। वो आंखें जिनमें अपना अक्स देखा करता था, आज वो आंखें मुझे पहचानने से भी इनकारी हैं। आज कलम खुद। अयाने ने एक नज़र उसे देखती आंखों का जाविया मोड़ा। अहद ने झटके से उसकी थोड़ी सी उसका चेहरा खुद की तरफ मोड़ा था। किसकी इजाज़त से आई हो? अब कि उसकी हाथ की पकड़ में सख्ती थी। अयाने ने सिसकी भरी और उसकी गिरफ्त से खुद का चेहरा छुड़वाना चाहा, जो लहू छलकाने को तैयार था, लेकिन नाकाम रही। दूर रहो अहद कुरैशी। अब की बार उसकी आवाज़ ऊंची थी और लहजे में आग जैसी तपिश। अयाने, तमीज़ भूल गई हो? आपको पता है आपके दायरे आदाब? आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थी जैसे। ये कैसे बिहेव कर रही हो? क्या मसला है? अहद ने उसके बाल पीछे से मुट्ठी में कैद करके उसका चेहरा खुद के चेहरे के करीब किया। यू डिज़र्व दिस बिहेवियर मिस्टर अहद कुरैशी, माइंड इट। अयाने बेयकीनी ही बेयकीनी थी, लेकिन वो भूल गया था कि उससे बुरा बर्ताव वो उसके साथ कर चुका था। क्या किया है मैंने जिसकी वजह से तुम ये सब कर रही हो? अयाने ने हैरत से उसे देखा। चेहरे पर तमस्सुखराना मुस्कुराहट का राज था। वाकई मुझसे पूछ रहे हैं, आपको याद नहीं? नहीं, क्या याद नहीं मुझे? अहद ने उसके बाजू से उसे झंझोड़ते कहा। उन दोनों की रूटीन टफ हो गई थी। एक दूसरे को वो वक्त नहीं दे पा रहे थे, जो दोनों को चिड़चिड़ा बना रहा था। कल हम छुट्टी करेंगे और आप भी। राहिमिया ने किताबें साइड पर रखते उसके साथ लगकर बैठते कहा। किस खुशी में? इस खुशी में कि अब आप हमें वक्त नहीं दे रहे। सोच लें, मेरा वक्त देना आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। उफ, शान बाज आएँ, और ये इतना बन ठन के क्यों आते हैं मुझे लेने? वो उसके बाजू पर चुटकी काटते बोली। वो भी सब बंद करके उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। समझ गया था उसका मतलब। क्या मतलब है? मैं ऐसे ही रहता हूँ घर में, उसने अपने आप को देखते कहा। जी नहीं, ये ट्राउज़र पहन कर आया करे ना, रफ से हुलिये में। ओके, ऐसे आते हैं जैसे शादी हो दूसरी। तौबा करो लड़की, वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वह मुस्कुराया। आप करना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते, मुझे पता है। वो कॉन्फिडेंस से बोली, और वो सच ही तो कह रही थी। हमारी बर्थडे पर क्या गिफ्ट देंगे हमें? उसने डियोस के सर पर प्यार किया जिनके पास दौड़ा आया था। इस बार ऐसा करें, आप हमें कुछ सरप्राइज़ दे दें अपनी बर्थडे पर। अफशान ने उसे देखते कहा। ये क्या बात हुई? मेरी बर्थडे है और मैं ही दूँ गिफ्ट आपको? हाँ तो कुछ नया करते हैं ना। जी नहीं, आप ही गिफ्ट देंगे, ज़्यादा सारे, और मैं मामा बाबा से मिलने जाना चाहती हूँ। ओके, जो हुक्म। जाना ज़रूरी है? अफशान जानता था उसे बहुत देर तक रोका है उसने, लेकिन उसका भी हक था और अब वो बाहर जा सकती थी खुद। जी, मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ इन्हें, इसलिए 2 हफ्ते रहूँगी। उसने उसके सर पर धमाका किया। सोचना भी मत, 2 हफ्ते क्या, 2 दिन काफ़ी हैं। अभी तो तुमने कॉलेज जाना शुरू किया है, इतनी छुट्टियाँ नहीं करोगी। आप भूल रहे हैं चान के विंटर वेकेशंस होती हैं 10 दिन की, तो बस ये 10 दिन हम अपने घर गुजारेंगे। और मेरे साथ नहीं गुजारोगी? आपके साथ तो रोज़ गुजारती हूँ। उसने अफशान को इग्नोर ही किया था। ओके, मैं क्या कह सकता हूँ? वो दिल बर्दाश्ते हुआ। अच्छा, कल जो सब किया, मतलब कुछ भी याद नहीं? हैरत अंगेज़ बात यह है कि इंसान नेकी सारी ज़िंदगी नहीं भूलता अपनी, और गुनाह रात का ही याद नहीं होता अगली सुबह। उसने इसका हसार तोड़ते चीखते कहा, लेकिन आवाज़ आहिस्ता ही रखी कि नीचे ना जाए। मुझे साफ लफ्ज़ों में बताओ। अब कि उसका लहजा संजीदा था। अच्छा, क्या क्या याद करवाऊँ? ये याद है कि रात को एक दावत पर गए थे हम,
آپ کی دوست، سو کولڈ دوست؟ اچھا، یا یہ یاد دلواؤں کہ اس دعوت میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے تھے مجھے ایک جگہ بٹھا کر، اور یہ بھی یاد نہیں ہوگا؟ یہ تو یاد ہوگا، کسی اور کی قربت کی تاثیر نے آپ کو کافی متاثر کیا تھا۔ حد میں رہو اپنی لڑکی۔ اس کا لہجہ سخت تھا، بہت سخت۔ کیوں؟ حقیقت پوچھی آپ نے، میں وہی بتا رہی ہوں لفظ بلفظ، اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ سیدھے لفظوں میں بتاؤ۔ اب کہ وہ سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا تو سنیں، کل رات آپ مجھے چھوڑ کر پہلے اپنے دوستوں میں تھے، اگر اتنا ہی بچپن کے دوستوں سے ملنا تھا تو مجھے کیوں لے کر گئے؟ اعتراض اس بات پر نہیں کہ دوستوں سے آپ ملنے گئے، اعتراض اس بات پر ہے کہ تب تک میں اکیلی نہ جانے کتنوں کی نظروں کے حصار میں رہی۔ اف، وہ بیگانہ لہجہ۔ آگے بولو۔ پھر آپ کو گفٹ لینے جانا تھا، اس سے پہلے کیا تھا وہ بھی جانے دیں۔ اس کے بعد آپ آئے ہی نہیں۔ میں نے وہاں کیا فیس کیا اس کا اندازہ بھی نہیں آپ کو، اور شاید فرق بھی نہ پڑے۔ آپ کے انداز میں مجھے باہر جانا پڑا، لیکن آپ اپنی وہی دوست جس کی دعوت پر آپ مدعو تھے اس کے حصار میں تھے۔ ٹوٹا لہجہ، بکھرا وجود لیے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ گھر آیا تو وہ کہیں نہیں تھی، کمرہ خالی تھا، آج اس کی کوئی چیز نہیں بکھری تھی اور پورے گھر میں ایک سناٹا تھا۔ اسے بے چینی ہوئی۔ ایسا گھر تو اس کے آنے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی گھر میں چہل پہل رہتی تھی۔ اسے گیا آج دوسرا دن تھا، رات کو وہ تھکا تھا اس لیے سو گیا تھا، لیکن اب آتے ہی اس کی کمی بری طریقے سے کھلی تھی۔ بنا چینج کیے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ وہ تو وہاں جا کر اسے بھول ہی گئی تھی۔ نہیں، اس کے پاس کون سا فون تھا جو وہ رابطہ کرتی؟ اس نے کچھ سوچا اور باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر وہ اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا، ہاتھ میں کئی شاپر لیے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ فاروق سرور نے دروازہ کھولا۔ انہیں دھچکا ہی تو لگا تھا، آج افشان بلوچ ان کے چھوٹے سے گھر کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے ہاتھ پھول گئے۔ داماد پہلی بار گھر آیا تھا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ انہوں نے اس کے ہاتھ سے شاپر لیتے کہا۔ ارے نہیں انکل، ان میں کچھ آپ سب کے لیے تحائف ہیں اور باقی سارے میری بیوی کے ہیں۔ اس نے بیوی پر زور دیتے یہاں وہاں نظریں گھمائی۔ دونوں میاں بیوی نم آنکھیں لیے مسکرائے تھے۔ ارے بیٹھو بیٹا، کھانا کھا کر جانا، آرام سے ہی۔ اب سمیرہ بیگم بولی تو وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ راہمیہ کو بلا دیں پلیز۔ اس کے لہجے میں بے قراری کی جھلک واضح تھی۔ اس کے کہتے ہی وہ اوپر سے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی تھی۔ بنا شال کے اس وقت بال بکھرے وہ لاپرواہ سی راہمیہ اس کی والی راہمیہ سے قدرے مختلف تھی۔ آپ کب آئے؟ اس کو دیکھتے ہی وہ چیختے ایکسائٹمنٹ سے بھاگتی اس کی طرف آئی۔ ابھی آیا ہوں، اس نے سنجیدہ نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ مسکرا کر اس کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ اٹھو فوراً۔ سب نے افشان بلوچ کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو غور سے دیکھا۔ بال باندھ کر، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلو اور شال لے کر 10 منٹ میں باہر آؤ۔ اس کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ بعد میں کر لوں گی نا پلیز، وہ منمنائی۔ راہمیہ۔ اس کے سخت لہجے کو محسوس کرتے وہ منہ بسورتی اٹھی اور اندر چلی گئی۔ علی افشان سے مل کر کافی خوش تھا۔ افشان نے اس کے لیے لائی چاکلیٹس اور کھلونے اسے دیے تو وہ بھاگتا باہر دوستوں کو دکھانے کے لیے نکل گیا۔ احد قریشی نے سگریٹ سلگاتے اسے بولنے کا اشارہ کیا، کیونکہ ان میں سے کچھ بھی اسے یاد نہ تھا۔ اس کا دماغ یہ سب یاد کرنے کی کوشش میں اب پھٹنے کے قریب تھا۔ دماغ کی شریانیں ابھر چکی تھیں۔ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں احد قریشی، لیکن ایک ہی سوال ہے، کیا ایان ذوالفقار کی قربت اور اس کی ذات میں کمی تھی جو؟ اس سے آگے نہیں سنوں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیوں؟ سننا پڑے گا۔ آگے سنیں، ابھی بہت کچھ پڑا ہے۔ اس کے بعد آپ کب تک وہاں اس کی باہوں کے حصار میں رہے میں نہیں جانتی، لیکن کم از کم اتنا تو خیال کرتے کہ بیوی کو ساتھ لائے ہیں۔ محبت نہ صحیح، آپ کی پسند نہ صحیح، لیکن عزت تو تھی نا۔ میں وہاں سے واپس کیسے آئی یہ بات آپ نے نہ پوچھی نہ جاننے کی کوشش کی۔ آپ کو صرف خود کے بارے میں جاننا تھا۔ میں نے بتا دیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے قطار بقطار بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا۔ احد کے جوتے اس کے قریب آ کر رکے تھے۔ میں برداشت نہیں کروں گا کہ کل رات تمہیں کسی غیر مرد۔ اچھا بہت غیرت جاگ رہی ہے۔ اس کے الفاظ ادا ہونے سے پہلے اس نے ایک بار پھر جھنجھوڑا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ میں تب سے سب خاموشی سے سنا ہے، لیکن تمہارے متعلق میں ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ پر مجھے تو بتانا ہے، سب بتانا ہے۔ بتانا ہے کہ میں کیسے ایک غیر مرد کے گھر میں گھسی، کیونکہ مجھے اعتبار نہ ہوا۔ وہ شخص جس کی آنکھیں میرا عکس جھلکاتی ہیں وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ رات کو اسی غیر شخص نے جسے میرا مسیحا بنا کر بھیجا گیا تھا، اس نے گھر چھوڑا مجھے، نہیں تو شاید میرا مرد تو۔ احد نے اس کے آنسو صاف کرنے چاہیے، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ کون تھا وہ؟ آپ کو جانا چاہیے۔ کب کپاتی آواز۔
کون تھا وہ؟ کون سا گھر تھا؟ اس کی آنکھوں کی سرخی اور دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ میرے گناہوں کی سزا تم مجھے دو گی ایان عہد قریشی، جو مجھے قبول ہوگی، لیکن یاد رکھنا پچھتاوے ہم دونوں کے حصے میں آئیں گے، اور میں ہرگز تمہارے ساتھ کسی کا نام نہیں سنوں گا، ہرگز نہیں۔ آئندہ اس قسم کی بکواس سے گریز کرنا، اور جو تم نے کیا ہے اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ جاؤ عہد قریشی۔ اب کہ وہ چیخی تھی، عہد نے ایک نظر اسے دیکھا اور الٹے قدموں سے واپس لوٹ کیا۔ ایان نے زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سب بکھر گیا تھا یا ختم ہو گیا تھا۔ عہد قریشی کیسے گھر پہنچا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن سب جاننے کے بعد وہ معاملہ سمجھ گیا تھا، بچہ نہ تھا۔ اس بات کا غصہ اور طیش اسے زیادہ تھا کہ ایان ذوالفقار کسی اور کے ساتھ گھر تک آئی تھی۔ کیوں؟ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں علیزے۔ عہد قریشی کی زندگی میں کوہرام برپا کر کے اچھا نہیں کیا تم نے۔ وہ لڑکی جس کی آنکھیں مجھ سے ہٹتی نہیں تھیں، آج وہ مجھے دیکھنے سے انکاری تھی۔ وہ جسے میری قربت کی تاثیر پگھلاتی تھی، آج وہ میرا ہاتھ بھی چھٹک گئی ہے۔ یہ چوٹ بہت گہری تھی، اس کا انجام اس سے زیادہ بڑا ہوگا، جس میں تم بھی شامل ہو ایان عہد قریشی۔ اس کے بعد کمرے کی خاموشی کو شیشے کے ٹوٹنے کی آواز نے ختم کیا تھا۔